सूरत الصافات आयत नंबर 85। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत की तिलावत तो कल कर ली थी, अब उनका तर्जुमा और तशरीह चल रही थी। यहाँ पहुँचे थे हम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह के पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा सुथरा दिल लेकर। इस पर मैंने कल अर्ज़ किया था कि दिल साफ़ होना चाहिए, मुसलमानों से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। हम अपने दिलों को टटोलें कि मेरे दिल में किसी के बारे में नफ़रत तो नहीं है, बुग़्ज़ और कीना तो नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो उसको साफ़ करना चाहिए। हर मुसलमान से दिल साफ़ हो। आगे फरमाया इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून। जब उन्होंने यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो। अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के खुदा चाहते हो। फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो फिर जो ज़ात सारे जहानों को पालने वाली है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम इबादत किन की करते हो। वो करते थे बुतों की इबादत, झूठे खुदा बना रखे थे। ये अल्लाह की अता ही है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने हमें तौहीद पर कायम रखा हुआ है। हमारा इसमें ना कमाल नहीं है, उसकी अता है। जो लोग काफिर हैं वो कोई हमसे कम समझदार नहीं है, वो अपने ख़ानदान के अपने मुआशरे के बड़े ज़हीन समझदार लोग हैं। लेकिन अल्लाह की अता अल्लाह जिसको चाहे दे। अल्लाह ने हमें अता फरमाई, उसका एहसान है। तो दीन पर पुख्ता रहना है और अल्लाह का फ़ज़ल भी समझना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है, सारे जहानों को पालता है। तो वो अल्लाह ताला की तौहीद के कायल नहीं थे। हर ज़माने में ना जितने काफिर थे अल्लाह को मानते थे, अल्लाह का मुनकिर किसी ज़माने में कोई नहीं रहा, सिवाय जो कम्युनिस्ट किस्म के लोग हैं, दहरिए हैं। कम्युनिज़म एक मज़हब है, गिना चुना, ये सिर्फ़ अल्लाह को नहीं मानते, बाकी हर ज़माने में लोग अल्लाह को मानते रहे। मुशरिकीन मक्का भी मानते थे। फ़र्क इतना था, वो कहते थे कि ये बड़ा खुदा है और कुछ और छोटे खुदा हैं। तो वो इस अक़ीदे के कायल थे। इसको शिर्क कहते हैं कि अल्लाह के साथ कुछ और माबूदों को शरीक ठहराया हुआ था। वो कहते थे आसमान और ज़मीन जैसे बड़े काम तो अल्लाह ने किए हैं, इनको बनाने के काम, बाकी बच्चों को रोज़ी दें, औलाद देना, बीमारी देना, शिफा देना, बारिश बरसाना, ये काम हमारे दूसरे माबूद भी कर लेते हैं। तो अल्लाह को वो मानते थे लेकिन तौहीद के कायल नहीं थे। और हम मुसलमान तौहीद के कायल हैं। तौहीद का माना अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह अहम है, इश्क़ सहाबा, इश्क़ अहले बैत अपनी जगह अहम है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत अपनी जगह से अहम है, लेकिन अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। बाशमूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। अल्लाह सबसे आला है, सबसे बाला है, और ऐसा आला है, ऐसा बुलंद व बाला है कि उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, वो किसी का मोहताज भी नहीं है, उसको किसी के मशवरे की भी ज़रूरत नहीं है, और वो किसी के आगे बेबस नहीं है, और वो सब का खालिक है, कोई उसका खालिक नहीं है। तौहीद में तो ज़रा भी लचक नहीं होनी चाहिए। आगे फिर मराहिल हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी के बराबर फिर इंसानियत में से, बशरियत में से, मखलूक़ात में से कोई नहीं है। फिर सारी मखलूक एक तरफ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ। अल्लाह की वो मखलूक हैं, अल्लाह के मातहत हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मखलूक में उनका हमसर कोई नहीं है, फिर उन जैसी कोई हस्ती नहीं है। अफ़ज़लुल बशर, सारी इंसानियत से अफजल हैं, सारी मखलूक़ात से अफजल हैं, हत्ता कि जिब्रील से अफजल हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ तौहीद की बात चल रही थी, तो वो तौहीद के कायल नहीं थे। फ़नज़र नज़रतन फ़िन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन। ये यूँ हुआ
کہ پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر ڈالی، کہنے لگے میری طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ان کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ یہاں صرف یہ 3 جملے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، کہنے لگے طبیعت ذرا خراب ہے، اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر چلے گئے۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں رہتے تھے وہ سارے بت پرست تھے، اور وہ آپ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، تو ان کو دعوت دینے کے ابراہیم علیہ السلام نے کئی طریقے اختیار فرمائے۔ ایک یہ بھی تھا کہ ان کے ہاں کو ایک میلہ تھا، وہ اس میلے میں جا کر بتوں کے اوپر چادریں چڑھایا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو ان کے وہ میلے کا دن آ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے ساتھ جانے کا کہا۔ جب ایسی بات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے کہ وہاں بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے ہیں، اور ان کو صاف کہنا بھی نہیں چاہتے تھے کسی حکمت کے تحت کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے وہ تو کچھ اور سمجھے لیکن ان کی مراد کچھ اور تھی۔ یہ انہوں نے ستاروں کی طرف ایسے نگاہ بھر کر دیکھا، اس کے بعد کہا کہ میری طبیعت ذرا خراب ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ لوگ پھر ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ انہوں نے توریہ کیا۔ توریہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کی میں تشریح عرض کرتا ہوں۔ دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے تو یہ سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ستاروں کو دیکھا، ستاروں سے اپنا حال معلوم کیا، اپنا حال معلوم کرنے کے بعد پھر کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کو مؤثر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ستاروں سے، کیا ہم کہتے ہیں نا فلاں کا ستارہ گردش میں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کسی کا کوئی ستارہ گردش میں نہیں ہوتا۔ احکامات اوپر سے نازل ہوتے ہیں، ستاروں کا کوئی دخل نہیں ہے اس دوران، اور یہ فعال ہے، میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ستاروں سے کام بنتے ہیں، ستاروں سے حالات بدلتے ہیں، ستاروں سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل میں کیسا ہوں۔ تو کہ وہ ان عقائد کے حامل تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اوپر دیکھا اور پھر کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چلے گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کو دیکھ کر کہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر نہیں کہا میری طبیعت خراب ہے، وہ تو ویسے ہی ستاروں کی طرف نظر ڈالی تھی تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ شاید اس وجہ سے کہہ رہا ہے، تاکہ ایک بہانہ مل جائے ان کے ساتھ نہ جانے کا اور یہ ٹل جائیں، چلے جائیں یہاں سے۔ پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ ان کی طبیعت خراب تھی یا نہیں تھی؟ تو انہوں نے جو فرمایا ہے طبیعت خراب تھی، اگر تو طبیعت خراب نہیں تھی تو جھوٹ ہے، اور اگر طبیعت خراب تھی تو پھر ستاروں کو کس لیے دیکھا تھا؟ اس کو ذرا ہم تفصیل سے لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ توریہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کہیں پھنس جائے، وہ سمجھے کہ میرے جان کا خطرہ ہے یا میرے ایمان کا خطرہ ہے، تو وہ ایسا کوئی کام کر سکتا ہے، ایسا بول سکتا ہے جس سے دیکھنے والے تو کچھ اور سمجھیں لیکن اس کی مراد کچھ اور ہو، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ وہ اصل میں ان کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، وہ سرکردہ تھے، بڑے تھے، خاندان کے رئیس وزراء تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے مقابلے میں دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے اس درجے کے چودھری نہیں تھے جیسے وہ لوگ تھے۔ وہ آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، آپ جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہاں جانے میں ایمان کا خطرہ تھا کہ وہاں شرک ہونا تھا، بت پرستی ہونی تھی، چڑھاوے چڑھنے تھے بتوں پر۔ یقیناً یہ ایمان کے لیے نقصان کی چیز ہے، تو اس میں شریک ہونا تو بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اسی ضمن میں آج 26 ہو گئی ہے، جو کرسمس کا ڈے گزرا ہے اس کا بتانا میں بھول گیا، آپ حضرات میں سے بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ جو عیسائیوں کا دن گزرا ہے ہمارے ہاں 25 دسمبر کے عنوان سے، اس میں شرکت کرنا ناجائز ہے، اس میں ان کو مبارکباد دینا ناجائز ہے۔ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں تو میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ اس لیے کہ وہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے۔ وہ 25 دسمبر کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کا بیٹا ہونے کے ناطے وہ ان کا مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ تو ان کے تہوار میں شرکت کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان کے اس تہوار کو درست سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو نرا کفر ہے اور شرک ہے یوں کہنا کہ کوئی انسان اللہ کا بیٹا ہے۔ لہذا ان کو ہیپی کرسمس ڈے کہنا یا کرسمس ڈے کے اوپر کوئی مبارکباد دینا یہ بالکل ناجائز ہے، اور ان کی اس تقریب میں شرکت بھی ناجائز ہے۔ تو ہم تو ان کے ساتھ، ہمارے مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے۔ قرآن میں صاف ہے
لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارا دین ہمارے لیے، ہمارا دین الگ الگ ہے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے، یہ جدا ہی رہے گا۔ تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے شرکت درست نہیں تھی تو وہ نہیں گئے، لیکن وہاں جانے سے صاف انکار مشکل تھا کہ جو حالات وہاں تھے وہ حکمت کے خلاف تھے۔ تو انہوں نے بظاہر ایسا جملہ کہا جس سے وہ سمجھے کہ یہ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ چل کر وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہلکی پھلکی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جیسے عام طور پر انسان تھکا ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تاکہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے میری طبیعت خراب ہے، انی سقیم، تو کہنے لگے میری طبیعت خراب ہے، وہ سمجھے کہ ایسی طبیعت خراب ہے کہ انسان وہاں تک چل کے جا نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایسی طبیعت خراب ہے جو روٹین وائز ہوتی ہے، میں جانا نہیں چاہتا۔ جملہ ٹھیک تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن جو مطلب انہوں نے سمجھا وہ مطلب ان کی مراد نہیں تھا۔ وہ سمجھے کہ ایسی طبیعت خراب ہے کہ چل ہی نہیں سکتے، وہاں جا ہی نہیں سکتے، انہوں نے یہ مراد لیا کہ ایسی طبیعت خراب ہے کہ طبیعت تو خراب ہے ہی ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ جا نہیں سکتا، لیکن لفظ ایسا بولا جس سے سمجھے طبیعت جو ٹھیک نہیں ہے لہذا نہیں جا سکتے۔ گول مول بات کرنا، جھوٹ بھی نہ ہو اور اصل بات بھی نہ بتائے، اس گول مول بات کرنے کو کہتے ہیں توریہ کرنا، تے و رے یہ ہے توریہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کہیں جان کا یا ایمان کا خطرہ ہو تو وہ ایسا کوئی بول دے، ایسا کوئی کام کرے جس سے سمجھنے والے کچھ اور سمجھیں اور اس کی مراد کچھ اور ہو، اور اس کی وجہ سے یہ اپنی اس جان کو یا اپنے اس ایمان کو بچا لے۔ اس کے کئی واقعات شریعت میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف تو آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لوگ جانتے تھے چونکہ آپ تاجر تھے۔ راستے میں جہاں کہیں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے پوچھا صدیق اکبر سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہوا ہادن یہدین السبیل، کہ یہ راہبر ہے، راستہ دکھلانے والا ہے۔ اس زمانے میں راستے ہوتے تھے کچے اور صحرائی راستے ہوتے تھے تو لوگ راستوں سے واقف نہیں ہوتے تھے، تو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی رہبر رکھتے تھے تاکہ ان کو راستہ بتائیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی رہبر ہے اور یہ مراد لیتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے رہبر ہیں، مجھے جنت کا راستہ دکھلانے والے ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ساتھ جو ہے حضور علیہ السلام نہیں ہے تو وہ آپ کا تعرض نہیں کرتے تھے، آپ کے درپے نہیں ہوتے تھے، پیچھا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کوئی آدمی ساتھ رہبر لے کر جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ بتا دیتے کہ حضور علیہ السلام ہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن وہ کسی اور کو بتاتے، بات چلتے چلتے لوگوں تک پہنچ جاتی اور ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ نبی اس راستے سے جا رہا ہے، لوگ پیچھے پڑ جاتے، اور چونکہ انعام لگا ہوا تھا نعوذ باللہ کہ جو آپ کا سر مبارک لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے، تو اس لیے وہ راستے میں توریہ کر لیتے تھے، کہتے تھے رہبر ہے، راستہ بتانے کے لیے ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ راستہ بتانے کے لیے، کہ ابوبکر صدیق کی مراد دوسرا راستہ تھا، جنت کا راستہ۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح یہی بھی بنتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی معمول کی ٹھیک نہیں ہے، وہ سمجھے کوئی زیادہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس لیے ساتھ نہیں جا سکتے۔ پچھلی صدی میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ کھڑے تھے تو ان کے پاس ہندوستان میں رہتے تھے، تو وہ بھارت کی پولیس آ گئی اور وہ قاسم نانوتوی صاحب کا نام تو جانتے تھے لیکن دیکھا ہوا نہیں تھا۔ ایک دم پولیس آ گئی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھا کہ ہم نے قاسم نانوتوی کو ملنا ہے، تو وہ کہاں ہے تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا وہ کہاں ہے؟ تو یہ یہاں کھڑے تھے نا، 2 قدم ہو کر ادھر کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا کس کے بارے میں پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا قاسم نانوتوی کے بارے میں۔ کہا تھوڑی دیر پہلے تو ادھر ہی تھا۔ بس وہ پولیس والے دائیں بائیں بھاگنا شروع ہو گئے، جو ادھر تھا تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہیں نہ کہیں ساتھ ہی ہوگا، وہ دوسرے چکروں میں لگ گئے، یہ چھپ گئے، جھوٹ بھی نہیں بولا اور جان بھی اپنی بچا لی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ بول دینا۔ ہم وہاں کالج پڑھتے تھے ملتان میں، تو ہمارے پاس آتے تھے مولانا اکبر صاحب، غلام اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث سے انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، وہ وہاں درس قرآن دینے آتے تھے روزانہ ماشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ انہوں نے درس قرآن میں اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں ایک دن صبح کسی مسجد میں درس قرآن دینے جا رہا تھا، تو
راستے میں صبح جو چونکہ ہلکا اندھیرا تھا تو سامنے سے کوئی عورت آ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ قریب آئی، تھوڑا سا بھی فاصلہ تھا تو میں نے سلام میں پہل کی، میں نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ، کہ وہ قریب آئی تو بگڑ گئی، تو مولوی ہو کے ہمیں سلام کرتا ہے، کیونکہ اندھیرا تھا، تو کہنے لگے، میں نے کہا آج تو خیر نہیں ہے، یہ اپنے مردوں کو بلا لے گی، تو میں نے کہا جی بی بی کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے مجھے سلام کیا ہے؟ کہنے لگے استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا بھی گناہ ہے؟ تو وہ سمجھی کہ شاید یہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا اور میں سمجھی کہ السلام علیکم کا ہے، اس نے کہا اچھا بھائی، اچھا بابا معذرت، وہ کہہ کر آگے نکل گئی، کہ میں جان نکال بچا کے نکل گیا، اس کو یہ نہیں کہا کہ میں نے سلام نہیں کیا، کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا بھی غلط ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ ایسے ہی پڑھ رہا ہوگا، تو جان بچا کے میں نکل گیا، وہاں کہہ دیتے ہاں سلام میں نے کیا لیکن میری نیت ٹھیک تھی، میں سمجھا مرد ہے، تو کہانی خراب ہو جاتی۔ تو جہاں ایسا خطرہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو یا ایمان کا خطرہ ہو، وہاں آدمی ایسا بول سکتا ہے جو صاف چٹا جھوٹ بھی نہ ہو اور گول مول بات ہو، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ ایسے کئی دفعہ ہوا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یوں ہی کیا۔ تو وہ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے میلے میں۔ جب وہ میلے میں چلے گئے تو پیچھے مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو موقع، جو اصل مقصد تھا، ان کے ساتھ نہیں جانا، ایک تو وہاں چڑھاوے چڑھنے تھے بتوں پر، دوسرا پیچھے یہ ہمیشہ یہی کھڑے ہوتے تھے، اپنے خداؤں کا خیال رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ سارے اپنے خدا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ان کے خدا کا تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں آج۔ تو وہ جب چلے گئے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، پیچھے خدا تو ہو گئے خالی، خدا کے محافظ تو چلے گئے میلے میں، یہ بھی کیا خدا ہے جس کی حفاظت کرنے والے اس کے اپنے عابدین ہوں۔ تو متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس، وہاں گئے تو کہنے لگے الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، کھاؤ پیو۔ تو وہ کہاں بول سکتے تھے، کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں ہو، خدا ہو اور بولے بھی نہ۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پوری طاقت سے مارتے ہوئے ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے، پوری طرح ان کو صحیح طریقے سے ان کو مارا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے سارے بتوں کو گردنیں اڑا دی، کلاڑا ہاتھ میں تھا، یہاں ذرا تفصیل نہیں ہے، دوسری جگہ تفصیل ہے، سارے بتوں کو مارے کلاڑے تو ان کی گردنیں اڑا کے نیچے رکھ دیں، جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا اور خود باہر آ گئے۔ جب باہر آ گئے تو تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کی گردنیں اڑی ہوئی ہیں اور بڑا خدا کندھے پر کلاڑا رکھ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہو نہ ہو فتن یذکر ابراہیم، ایک نوجوان ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ اسی کا کارنامہ ہوگا۔ سارے ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے یہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑا خدا، اسے پوچھ لو، جو خدا اتنا بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسرے خداؤں کو کس نے مارا ہے، تو کس بات کا خدا ہے وہ؟ تو کہنے لگے نہیں یہ اسی نے مارا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کہ اللہ کے بندو ان کی عبادت کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اتنی بھی عقل نہیں ہے، خود اس خدا کا ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں بناتے ہو پھر اسی کے آگے جھک جاتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم معبود بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ پتھر، مٹی، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، کہنے لگے ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ، اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، کہ ایک بڑی آگ تیار کرو اور اس میں اس کو ڈال دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنایا لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھایا کہ ان کا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں اپنے وطن عراق کی طرف جا رہا ہوں، شام کی طرف جا رہا ہوں، اللہ میری رہنمائی کرے گا، پھر علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن یہ واقعہ مختصر ہے، دوسری کا تفصیل سے ہے۔ انہوں نے پھر ایک بہت بڑا چیخا تیار کیا، یعنی بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا۔ ایک جگہ لکھا ہے 6 مہینے تک وہ لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے اور اس کا منصوبہ بناتے رہے کہ ابراہیم کو جلانا ہے۔ عقل ماری گئی ہے، ایک بندہ ہے اس کو جلانا ہے، تھوڑی سی آگ اکٹھی کرو، اس کو پکڑ کے جلا دو۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی شان جو دکھلانی تھی اور اپنی قدرت جو دکھلانی تھی،
6 महीने लगे रहे, लकड़ियों का अलाव जमा हो रहा है, ढेर लग गया, मशीन तैयार हो गई कि उसको दूर से फेंकेंगे उस आग के अंदर। हालांकि सीधी सी बात है, नाउज़ बिल्लाह, तंदूर टाइप पे थोड़ी सी आग बना लो, उसमें उठा के बंदा डाल दो, बस इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन अल्लाह ने भी अपनी कुदरत और इब्राहिम की शान और हमें एक सबक देना था। जब बहुत बड़ी आग तैयार हो गई, कहा अब इस आग में डालेंगे कैसे, लकड़ियाँ तैयार हो गई, उसमें आग जला दी, जो करीब जाएगा तो वो जल जाएगा। उन्होंने फिर उसके लिए शैतान ने उनको सुझाया, ये शैतान ने उनको सुझाया कि मिनजनीक बनो। मिनजनीक हमारे ज़माने में जैसे मिज़ाइल दूर से फेंकते हैं, जैसे ये ज़मीन पे जो रेंगते हैं वो टैंक की तरह दूर से गोला फेंकते हैं, तो ऐसे उन्हें एक मशीन बनाई जिसके अंदर बड़ा पत्थर रखते थे, तो फिर उसको ज़ोर से घुमाकर फेंकते थे तो पत्थर जाकर दूर गिरता था। पत्थर वाली जगह पर जहाँ पत्थर रखना था तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा, नाऊज़ बिल्लाह, और फिर उनको घुमाकर फेंकने लगे उस जलती हुई तेज़ आग में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी इधर ही थे, फेंका नहीं था, तो फरिश्ता आया तो कहने लगा कि इब्राहीम मेरी ज़रूरत हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, कि अम्मा इलैका फला, ज़रूरत तो है पर तेरी नहीं है। किसकी है, कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है, वही मेरे काम बनाने वाला है, मुझे उसकी ज़रूरत है। फरिश्ता वापस चला गया। इसको कहते हैं तौहीद का गढ़ जाना, किसी वक्त में भी गैरुल्लाह की तरफ ध्यान न जाए। अल्लाह ने देखा कि मेरे खलील ने कमाल कर दिया, फरिश्ता आया, फरिश्ता अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की इजाज़त से आता है, इसने फिर भी कहा कि नहीं, मुझे डायरेक्ट अल्लाह से मदद लेनी है, तो मैं भी फिर अपनी कुदरत दिखलाऊँगा। जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो अल्लाह ने भी फिर फरिश्ते को नहीं कहा कि जा आग को ठंडा कर, अल्लाह ने भी डायरेक्ट आग को कहा, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने कहा, ऐ आग ठंडी हो जा। वो ऐसी ठंडी हुई इसी लफ्ज़ के बोलते ही कि उसमें तकलीफ़ का एहसास होने लगा। अल्लाह ने फ़ौरन फरमाया व सलामन, ऐसी ठंडी हो जो पुरसकून हो, अला इब्राहीम, मेरा खलील आ रहा है उसके लिए ठंडी हो जा। अल्लाह ने दरमियान से मखलूक को निकाल दिया, फरिश्तों को निकाल दिया, डायरेक्ट आग को पुकारा और आग को पुरसकून गुलो गुलजार कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाकर अंदर बैठ गए, चश्मा लग गया, अनार का दरख्त आ गया। ये बात मैंने पढ़ी नहीं, अपने उस्ताद से सुनी थी, इसलिए कि इस तरह के जो वाक़े होते हैं उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। ऐसे वाक़यात बना दिए जाते हैं कि पता कुछ भी नहीं होता कहाँ लिखी हैं। तो एक दरख्त लगा दिया और एक चश्मा बहा दिया, तो उसी में से खाते थे। 40 दिन इसी हाल में गुज़रे। तो किसी ने बाद में उनसे पूछा कि कैसे दिन गुज़रे, कहने लगे सबसे बेहतरीन दिन वही थे जो वहीं गुज़रे। जो इंसान मखलूक से कट के अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें दर्स दिया, जहाँ फंस जाओ तो सीधे अल्लाह को पुकारना, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मुझे काफ़ी है, वही मेरे काम बनाने वाला है। आज भी जिस आदमी को जो परेशानी आए तो वो सीधा अल्लाह को पुकारे, नफल पढ़े, मुसल्ला बिछाए, बस नफल और मुसल्ला दुआ काबू कर ले, अल्लाह इसको जलील और रुसवा नहीं होने देगा। सारे अंबिया ने यही किया, सारे औलिया ने यही किया। जब भी मुश्किल आन पड़ी तो उन्होंने अल्लाह को ही पुकारा, और अल्लाह को पुकारने वाले ही पार लगते हैं। आज भी हमारा आपका कोई मसला हो, उसका हल सीधा यही है कि हमने अल्लाह को पुकारना है। जब अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह हमारे मसले हल करेगा। इसमें से ये वजीफ़ा भी मिलता है, कभी कोई परेशानी हो तो इंसान कसरत से हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील ये पढ़ता रहा करे। कम अज़ कम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको अगर 7 दफ़ा पढ़ लिया करे। जिस परेशानी में वो चल रहा है, अगर उस परेशानी का तसव्वुर करके 7 दफ़ा पढ़ लिया करे, अल्लाह बहुत जल्द उसकी उस परेशानी को टाल देगा। इसलिए कि ये वो वजीफ़ा है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, और अल्लाह ने उनकी इतनी बड़ी परेशानी आग की टाल दी थी, तो उसके मुकाबले में आज की परेशानियाँ कोई परेशानियाँ नहीं रहती। तो इस वजीफ़े को पुख्ता करना चाहिए, और नफलों के बाद इसको दुआ भी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ज़ात आली की तरफ रुख करने वाला बनाए।